अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अजमल जामी ऑफिशियल। आज मंगल है 3 मार्च 2026 जब सुबह खुसूसी वीलॉग के साथ ये खाकसार आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। मेहरबानी मोहब्बत चैनल पसंद है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ईरान, इसराइल और अमेरिका की ये जंग चौथे दिन में दाखिल हो रही है। रात गए ईरान ने दो बड़े अहम काम किए, दो बड़े अहम फैसले किए और जवाब में इसराइल ने 3 से 4 बजे सोमवार और मंगल की दरमियानी शब तेहरान के शहरियों को कहा कि वो शहर खाली कर दें। ऐसे ही ऐलानात उन्होंने लबनान में भी करवाए। मैंने जिक्र किया था पिछले वीलॉग में कि एक और मुस्लिम मुल्क पर इसराइल ने हमला बाकायदा शुरू कर दिया है। लेकिन इस बीच में जो अमरीकी सदर की गुफ्तगू थी, अमरीकी सेक्रेटरी डिफेंस की गुफ्तगू थी, उसके बाद रात गए मैंने कोई 1:30-2 बजे देखा कि जो अमरीकी सेक्रेटरी खारजा हैं मार्को रूबियो, वो प्रेस के सामने आए। उनसे एक सवाल पूछा गया। ईरान में जो शजरा तैयबा नामी स्कूल था, एलिमेंट्री स्कूल, वहाँ 185 मासूम बच्चियां जो शहीद हुई, उनका सवाल पूछा गया तो उस शख्स के पास उसका जवाब नहीं था। क्या जवाब उसने दिया, ये जानने के लिए मेरे साथ रहें। हालांकि मैंने आज के वीलॉग में अभी आपको सुबह सवेरे बताना था कि अभी तक अमेरिका कौन से हथियार इस्तेमाल कर रहा है ईरान के खिलाफ, लेकिन मैं वो मौजू अधूरा छोड़ा। इन मौज़ूआत पे आने से पहले पहले सबसे अहम खबर, रात गए जो ब्रिगेडियर जनरल हैं सरदार इब्राहिम जब्बारी, जो ईरानी फ़ौज के ज़िम्मेदार हैं, इन्होंने ऐलान किया कि ईरान ने बाकायदा आबनाए हुर्मुज़, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को बंद कर दिया है। इसके बावजूद कि अमेरिका ने ये ऐलान किया कि उन्होंने ईरानी नेवी के 11 जो वेसल्स हैं, जहाज़ हैं, वो तबाह कर दिए हैं। सेंटकॉम ने ट्वीट किया था। लेकिन उसके बावजूद ये जनरल सरदार इब्राहिम जब्बारी का ये जो बयान ऑन रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, उन्होंने कहा आबनाए हुर्मुज़ को हमने बाकायदा बंद कर दिया है, चोक कर दिया है। मैंने जो रडार सिस्टम मॉनिटर करने वाली वेबसाइट्स हैं वो देखी, ओपन सोर्स से देखा तो वाक़तन वहाँ सूरत हाल मखदूश है। सैकड़ों शिप्स है जो आसपास जिनके जीपीएस जैमिंग हुई पड़ी है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर ईरान के जहाज़ डुबो भी दिए जाएँ तो वो इतनी छोटी पट्टी है, तंग पट्टी है, टोटल को 33 किलोमीटर की बनती है, 16 किलोमीटर ऑपरेशनल बनती है चौड़ाई में। ओमान लगता है, कतर लगता है और फिर ईरान की हद वहाँ बनती है, जहाँ से 20 से 25% सप्लाई होती है तेल की। जहाज़ डुबो भी दिए जाएँ, तो भी जो ड्रोन्स हैं, मिसाइल्स हैं, उनके ज़रिए, क्योंकि ईरान की सरहद करीब है, शिप को नहीं गुज़रने दिया जा सकता। इसीलिए इन्होंने ऐलान ये किया ऑफ़िशियली कि अगर इस यहाँ से कोई शिप दोबारा गुज़री यहाँ से, तो उसे आग लगा दी जाएगी। ये सूरत हाल बड़ी कशीदा, और ये भी मैंने इत्तला देखी ईरानियन मीडिया के तवज्जुह से कि जो गैस पाइपलाइन्स हैं, सप्लाइज़ हैं, उनको भी टारगेट किया जा सकता है, ताकि इत्तेहादियों को, अमेरिका के, इसराइल को, उन सबको इसकी तपिश पहुँचे, मालूम हो कि जंग में जाने का मसला होता क्या है। लेकिन जवाब में सेंटकॉम ने 6, अब आपने 3 फौजी सुने होंगे, उन्होंने 6 फौजियों के मारे जाने की तस्दीक कर दी, 18 ज़ख्मी हैं। ये अमरीकी फ़ौज खुद उसकी तस्दीक करे, नंबर ईरान के मुताबिक इससे कहीं ज़्यादा है। रात के जो तल अबीब में, यरूशलेम और ईरान में बमबारी होती रही, उसकी डिटेल जानने के लिए भी मेरे साथ रहें। लेकिन मेरा मौजू ये नहीं है, क्योंकि ईरान ने 7 अपने भी कमांडर्स के नाम लिख के बता दिया कि ये शहीद हुए हैं इस जंग के अंदर। बात ये है जो मैंने करनी है, बहुत ही अहम और ख़ास, वो ये कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, अब आप कहेंगे किस मौजू पे जामी जाने लगा है, लेकिन ये बड़ा अहम मौजू है। इसलिए नहीं है कि मैंने नोट किया, इसलिए है कि CNN, फोर्ब्स, गार्डियन, CBS और कई और न्यूज़ आउटलेट्स पे ये खबर छपी पड़ी है अमरीकी सदर के हवाले से। अमरीकी सदर कल जब आए, व्हाइट हाउस में एक तकरीब से मुखातिब थे, डिटेल्स भी बताता हूँ, तो उनकी जो गर्दन है, गर्दन यहाँ से राइट साइड से यहाँ बहुत गहरा लाल रंग का धब्बा पड़ा हुआ था, जो कॉलर के साथ, टाई के साथ भी दिखाई दे रहा था। अक्सर उनके हाथों पर भी यहाँ ब्रूजेस पड़े होते हैं, लाल हुआ होते हैं हाथ, तो फिर हाथ को यूं यूं करके बैठते हैं, और अक्सर उनके घुटने भी सूज जाते हैं। तो क्या ट्रंप किसी इंतहाई खतरनाक बीमारी में मुब्तला हैं? उम्र रसीदा भी हो गए हैं, बुजुर्ग भी हैं। अगर मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करूं कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, वो अमरीकी तारीख के मुअम्मर तरीन, बुजुर्ग तरीन सदर हैं जिन्होंने हलफ लिया, और उनकी तबीयत, मिजाज और गुफ्तगू आप देखते हैं, कई जगहों पे वो सोए भी हैं, लोगों ने रिकॉर्ड भी किया है मीटिंग्स के दौरान। तो मैं सबसे पहले इस मौजू पे ज़रा मालूमात और रोशनी डालना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये बड़ा अहम मौजू है। वो शख्स जिसने फ़ैसला किया, वो शख्स जिसके अहकामात के ऊपर ये सब कुछ हो रहा है, उसके बारे में, उसकी सेहत के बारे में, उसको लाहक बीमारी के बारे में जानना आपका हक है। मे बी कुदरत का कोई निज़ाम हो, मे बी कोई और सिलसिला हो, उसके बारे में स्पेकुलेशन करने से पहले मालूमात आपको देता हूँ।
یہ میں نے دیکھا بڑی تفصیل کے ساتھ ان تمام چینلز کا. سی این این نے بائی دا وے اسٹوری پوری چھاپی ہوئی ہے, اور گارڈین نے بھی, اور فوربس نے بھی. فوربس کا تو آپ کو پتا پیڈ سبسکرپشن ہوتی ہے, کھولیں تو اس میں بڑی ڈیٹیل خوفناک لکھی ہوئی ہے. پہلے بھی ٹرمپ صاحب کی جو بیماری ہے وہ زیر بحث آتی رہی ہے. تو یہ جو سی این این پہ تو ایڈم کینکرائن نامی صحافی نے یہ اسٹوری کی ہے, اور ان کے جو ذاتی معالج ہیں ڈاکٹر شان باربابیلا, ان کا موقف ہر جگہ چھاپا جا رہا ہے. ایک باریک بات آپ کو بتاتا ہوں. اگر ٹرمپ کی وہ تصویر لے کے آپ ایکس کے اوپر جو گروک نامی ان کی اے آئی ٹول ہے وہاں اس کے بارے میں پوچھیں, تو آپ چیک کریں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی اس کے اوپر بھی کس حد تک امریکی نظام کا کنٹرول ہے. عام شخص کی بیماری یا معاملات کے بارے میں پوچھیں, وہ آپ کو 10 کہانیاں سنائے گا, پاسبلٹیز. لیکن گروک اس معاملے کے اوپر صرف وہ کہانی آپ کو آگے سے لکھ کے بھیجے گا جو ذاتی معالج ڈونلڈ ٹرمپ کا ڈاکٹر شان باربابیلا, اس نے جو موقف دیا ہوا ہے, جو چینلز نے چھاپا, صرف وہی گھما پھرا کے آپ کو دے گا. ایلان مسک ایکس کو کنٹرول کرتا ہے, اس کا اتحادی, اس کا دوست ہے. تو یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی دنیا میں بھی یہ کہانی ہے. جناب آیت اللہ خامنئی کی جو شہادت ہوئی, اس میں بھی فائنینشیل ٹائمز نے خبر کی ہوئی ہے کہ ایران کے جو سگنل تک تھے وہ بھی اسرائیل نے ہیک کیے ہوئے تھے. خیر وہ کہانی کسی اور روز بیان کریں گے. تو یہ گردن پر جو ریڈ کلر کا بہت بڑا ریش, بہت دھبا نمایاں, میں نے تھمبنیل میں تصویر لگا دی تھی, ایڈٹ کر کے تصویریں دکھا نہیں سکتا, آپ گوگل کریں گے آپ کو تفصیلات مل جائیں گے. یہ دھبا ہے کان کے قریب, یہ ہے کیا؟ لال رنگ کا. یہ اس کے بارے میں کئی ایک تھیوریاں آ گئی ہیں, کیونکہ پچھلے سال جو والٹر ریڈ نیشنل ملٹری میڈیکل سینٹر ہے امریکہ میں, بڑا خاص وی آئی پی, وہاں پہ اس کے 2 ٹیسٹ ہوئے تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے. کارڈیو ویسکولر امیجنگ بھی ہوئی اس کی. ذاتی معالج بضد ہے کہ وہ صحت مند ہیں. سفلیز ریش نامی بیماری کہا جا رہا ہے کہ وہ ہو سکتی ہے, یا سورائسس نامی بیماری ہو سکتی ہے, یا ایگزیما ہو سکتی ہے. یہ جلدی امراض ہیں, چنبل وغیرہ یا کوئی انفیکشن ہو جانا, اس طرح کے معاملات. لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے. یہ میڈل آف آنر سرمنی تھی وائٹ ہاؤس میں جب اس کو یہ نشان تصویر میں کیپچر ہوا. بروزس کی میں نے آپ کو بات کی, 79 سال عمر ہے, 70 اور 9 79 سال عمر اس کی بنتی ہے. اس میں جو پاسبلٹیز لوگوں نے, کچھ ڈاکٹرز نے انڈیپینڈنٹلی اس کے اوپر جب تبصرہ کیا, جو میں نے دیکھا, بالخصوص ڈاکٹر ڈینا نامی ایک امریکی صارف, انہوں نے کہا کہ یہ کنجسٹیو ہارٹ فیلئر ہے, اور اس میں سب سے پہلے جلد ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہے. ایک اور شخص نے انہی پوسٹ کے نیچے لکھا ہوا تھا, اور میں نے خود بھی گروک سے پوچھنے کی کوشش کی. طب سے میری بھی دلچسپی بچپن سے ہے, کئی وجوہات کی بنیاد پہ, کچھ ڈاکٹر بھی دوست ہیں. تو کچھ لوگوں نے کہا یہ کیمو کریم جو ہوتی ہے نا, ایسی کریم بھی بن چکی ہے کہ اگر اسکن کینسر اس کے لیے کیمو تھراپی ہوتی ہے تو کیمو کریم بھی لگتی ہے, یہ اس کا اثر ہے, اسکن کینسر بھی ہو سکتا ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کو کرونک وینس انسفیشنسی ہے. کیوں؟ کیونکہ گھٹنے بھی اکثر سوج جاتے ہیں, جو ہاتھ ہیں وہ بھی سوجے ہوتے ہیں, لال ہوئے ہوتے ہیں, ہاتھوں پہ نشان بنے ہوتے ہیں. ان کا یہ ماننا ہے ٹرمپ صاحب کا کہ اکثر مجھے ہینڈ شیک کرنا پڑتا ہے تو جلد حساس ہے. تو ایک وجہ یہ ہے کہ دل کے امراض ہوں تو اسپرین یعنی خون پتلا کرنے والی ادویات لی جاتی ہیں, تو یہ ڈوز زیادہ لیتے ہیں, خود کہتے ہیں زیادہ لیتے ہیں. عجیب صدر ہیں جو ڈاکٹرز کے کہے ڈوز کے زیادہ لیتے ہیں, اور پھر جب اسکن سینسٹیو ہو جاتی ہے وہاں پہ دھبے بن جاتے ہیں تو ان کے گھٹنے بھی سوجتے ہیں. اس کی بنیاد پہ کچھ ماہرین کا خیال یہ ہے کہ کرونک وینس انسفیشنسی ہے, کازڈ بائی ڈیمیجڈ لیگ وین, ایک وجہ وہ ہے. دوسری جو ریڈ نیک پہ کوئی بلاچنگ آئی ہوئی ہے ان کی, اس کے اوپر ڈیوارس میں جب یہ گئے تھے پچھلے ماہ, تو ان کا جو لیفٹ ہاتھ تھا, یہاں کر کے, جہاں کاغذ میں آپ کو دکھا رہا ہوں, یہاں سے ٹھیک ٹھاک بروز تھا, وہ اوپر انہوں نے ہاتھ یوں کر کے رکھا ہوا تھا, آپ اگر محسوس کر سکیں. کچھ لوگوں کا کہنا ڈیمنشیا کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے, لیکن اس کے بارے میں حتمی رائے تو نہیں دی جا سکتی. ان کے ذاتی معالج نے البتہ یہ ضرور کہا ہوا ہے کہ ان صاحب کو سکن کا مسئلہ ہے, اور اس سلسلے میں انہیں کریم دی جا رہی ہے. ان کا موقف بھی پڑھنا میری صحافتی ذمہ داری ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کریم استعمال کریں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب, پریونٹیو سکن ٹریٹمنٹ. اور ڈاکٹر شان باربابیلا جو ہیں وہ کہتے ہیں ذاتی معالج کے 1 ہفتے سے ڈونلڈ ٹرمپ کا علاج جاری ہے, گردن لال رہے گی کئی ہفتے تک, مزید کئی ہفتے تک ڈونلڈ ٹرمپ کی گردن یہاں سے لال رہے گی. اس کے ذاتی ڈاکٹر نے اس کی تصدیق کی ہے. لیکن 2 سوالوں کا جواب نہیں مل رہا جو سی این این نے بھی اٹھائے, کہ اس علاج کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی, یہ پریونٹیو سکن ٹریٹمنٹ کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی. نمبر 2, وائٹ ہاؤس سے جب پوچھا گیا تو اس نے جواب کیوں نہ دیا. اور یہ جو کریم ہے اس کی نوعیت کیا ہے, اس کے بارے میں اطلاع کیوں نہیں دی گئی. ایسپرین زیادہ کھانے سے بروز ہو جاتی ہے, دیگر معاملات ہیں وہ ہو جاتے ہیں, سفلس بیماری ہے, یہ سب کچھ میں نے آپ سے ڈسکشن میں لے آیا ہوں. لیکن یہ اب
جو صورتحال ہے ان کے اوپر لوگوں کو تشویش ہے۔ اس سے پہلے جو بائیڈن بھی تھے وہ بھی کھسک جاتے تھے، بیٹھے بیٹھے سو جاتے تھے، بھول جاتے تھے، لڑکھڑا جاتے تھے، وہ بھی بہت معمر ہو چکے تھے، ان کو بھی بھولنے کی عادت تھی۔ تو یہ بزرگی کا معمر ہونے کا معاملہ ہے، سکن میں کوئی شدید بیماری ہے، دل میں کوئی سخت عارضہ ہے یا کوئی کینسیریس معاملہ ہے، یہ 4-5 سوال ان کے بارے میں اٹھ رہے ہیں۔ دیکھنے والے خود اس کے اوپر رائے قائم کر سکتے ہیں۔ کوئی ڈاکٹر ہو تو مزید رہنمائی ہماری فرما سکتا ہے۔ اب ذرا سنجیدہ معاملہ جو میں نے پہلے چھیڑے تھے، آپ نے ہرمز کی ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں، لیکن 2 چیزیں بڑی اہم ہیں جو میں نے آپ سے عرض کرنی ہے۔ سی آئی اے کے سابق ڈائریکٹر گزرے ہیں جن کا نام ہے ڈیوڈ پیٹریاس، بڑا نام آپ نے سنا ہوگا۔ اس شخص نے یہ کل کہا ہے، رات گئے، کہ جو ایران میں رجیم چینج کرنا ہے، بائی دا وے امریکی جو 3 لوگوں کی میں نے پریس بریفنگ کا ذکر کیا، مارکو روبیو کا، سیکرٹری وار کا اور ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنی تقریر کا، ان تینوں نے اپنا پوائنٹ بدل لیا۔ رجیم چینج کی بجائے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کے بیلسٹک میزائل بنانے سے انہیں روکنا تھا، ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے سے روکنا تھا، امریکہ پہ حملہ کرنے سے روکنا تھا، ہماری جد و جہد یہ تھی، نہ کہ رجیم چینج کرنا۔ اپنے بیان سے مکرے ہیں۔ امریکہ میں موجود کورسپونڈنٹس الجزیرہ اور سی این این اور دیگر کو میں نے سنا رات گئے، وہ کہہ رہے تھے کہ دباؤ محسوس کرے انتظامیہ ان حملوں کے اوپر، کیونکہ جو پبلک پولز ہیں، کل میں نے اپسوس اور رائٹرز کا ذکر کیا، آج سی این این نے بھی ایک پول کروایا ہے جب میں آپ سے صبح سویرے مخاطب ہوں، وہاں بھی اکثریت کہہ رہی ہے کہ حملے کرنا غلط فیصلہ تھا۔ یہ جملہ ذہن میں رکھیے گا کہ اکثریت کیا کہہ رہی ہے اور پھر مارکو روبیو نے اکثریت کے بارے میں کیا جواب دیا۔ تو ڈیوڈ پیٹریس نے یہ کہا ہے کہ بی بی سی ریڈیو 4 پہ اس کا انٹرویو نشر ہو رہا تھا، اس کا ٹوٹا میں نے سنا، کلپ جسے کہتے ہیں، کہ لاکھوں مسلح اور منظم لوگ ایران میں پاسداران انقلاب، عام ان کی فوج اور دیگر فورسز میں شامل ہیں، 9 سے 10 کروڑ آبادی ہے، چند افراد کی شہادت کے بعد سسٹم پورا بدلنا امریکہ کے بس میں نہیں، یہ انتہائی مشکل کام ہے، ان لوگوں پہ قابو پانا مشکل ہوگا، زمینی کارروائی جو ہے رجیم چینج کے لیے یہ پاسبل نہیں ہوگی، یہ نہ افغانستان ہے، نہ لیبیا ہے، نہ عراق ہے، بلکہ 9 سے 10 کروڑ آبادی والا ملک ہے جن کا نظریہ بڑا کلیئر ہے، اپنی مذہبی سوچ کے ساتھ، اپنے رہنماؤں کے ساتھ۔ حالیہ احتجاج سے جو گورنمنٹ کمزور ہوئی تھی ایران کی، وہ اس واقعے کے بعد، اس شہادت کے بعد، ان حملوں کے بعد اور آپس میں جڑ گئی ہے۔ دیکھیے، جو ہمارے شیعہ بہن بھائیوں کی اساس ہے، فکری، نظریاتی، احترام کی، عقیدت کی، اس کو میئر نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ حب کا اور عقیدت کا کوئی پیمانہ نہیں ہوتا اور وہ جوڑنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ایران نے تصدیق بھی کی کہ بریگیڈیئر جنرل محمد شیرازی، بریگیڈیئر جنرل صالح اسدی، بریگیڈیئر جنرل میجر جنرل پائلٹ محسن درہباغی، بریگیڈیئر جنرل ابراہیم، بریگیڈیئر جنرل بہرام حسینی، بریگیڈیئر جنرل غلام رضا اور بریگیڈیئر جنرل حسن علی، یہ 7 ان کے ٹاپ کے کمانڈرز ہیں جو شہید ہوئے ہیں۔ لبنان میں 52 افراد ہلاک ہو چکے ہیں اسرائیلی حملوں میں، 154 زخمی ہیں۔ ایک ہی گھر میں ایک صحافی تھا، اس کے ایک ہی گھر میں 7 افراد شہید ہوئے، اس کی رپورٹ الجزیرہ نے نشر کی۔ اور دوسرا، لبنان نے اسرائیل نے لبنان میں بھی شہریوں کو انخلاء کی ہدایت جاری کی ہیں۔ لبنان پر اسرائیلی حملے کے بعد امریکہ نے اپنے وہاں پہ شہری مقیموں نے کہا ہے کہ آپ لبنان چھوڑ دیں، اس کا مطلب ہے لبنان کو بھی مزید ٹارگٹ کیا جائے گا، خدشہ یہ ہے۔ مارکو روبیو کی کہانی میں آپ کو ذرا سنا لوں۔ مارکو روبیو رات گئے جب مخاطب ہوا تو اس نے کہا، جی ریڈیکل شیعہ جو رجیم ہے اس کا خاتمے کے لیے ہم نے یہ ایکسرسائز کی ہے، لیکن ہمارا مقصد کوئی تبدیلی نہیں تھی، یہ عوام خود اس کا فیصلہ کر لیں گے، عوام خود اس کو بدل دیں گے، اور لوگ نہیں چاہتے کہ یہ حکومت رہے، لوگ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ نظام بدلا جائے۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ اس کو لوگوں کی خواہش کا کتنا علم ہے مارکو روبیو کو، لیکن جو سی این این کا سروے ہے، اپسوس کا سروے ہے، رائٹرز کا سروے ہے، اس کی خواہش کا احترام نہیں ہے۔ امریکی عوام کہہ رہے ہیں جنگ نہیں کرنی تھی، وہ کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کی کیئر نہیں کرتے۔ یہاں کہہ رہے ہیں کہ نہیں، لوگوں کی خواہش پوچھو تو صحیح، دیکھیں تو جناب آیت اللہ کے غم میں لوگ تہران سکوائر میں کتنی بڑی تعداد میں نکلے، دیکھیں تو صحیح وہاں پہ جو 185 بچیاں شہید ہوئی، ان کے لیے اجتماعی جو قبریں کھودی جا رہی ہیں، اس کے اوپر کتنے اشک بار ہیں لوگ۔ تو وہاں رائے کا احترام نہیں ہے، وہاں رائے کا احترام ہے، اپنی یعنی ایران کی فکر ہو رہی ہے، اپنے ہاں جو رائے ہے اس کا احترام نہیں ہے۔ تو یہ دوغلے معیار ہیں بین الاقوامی برادری کے، ان سپر پاورز کے۔ Having said all that، کہتا ہے جی we are going to destroy their navy، ان کی نیوی کو مکمل خاتمہ کرنا ہے ہم نے، کیونکہ وہ آبنۂ ہرمز کو روک نہ سکے۔ یہ امریکہ کا اگلا ٹارگٹ، اگلا ہدف انہوں نے رکھ دیا کہ نیوی کو تباہ کرنا ہے ایران کی۔ 11 ویسل کی تصدیق اسی لیے کر رہے تھے، لیکن میں نے کہا کہ وہ بہت چھوٹی پٹی ہے، نیوی ہو نہ ہو، میزائل ڈرونز کافی ہیں آج گزرنے والے جہاز کا بیڑا غرق کرنے کے لیے۔ اور پھر اس نے دھمکی دی کہ ہارڈسٹ ہٹ از یٹ ٹو کم، ابھی سخت ترین جو ہمارے اسٹرائکس ہیں وہ ہونا باقی ہیں۔ ساتھ ہی
جو سوال جس کے لیے میں نے آپ کو روکا ہوا ہے، اس سے سوال پوچھا گیا کہ وہ جو معصوم بچے ہیں اسکول کے، ان کو کیوں حملہ کیا گیا ان کے اوپر؟ تو کہنے لگا کہ یہ وزارت جنگ کے بارے میں سوال ہے، پیٹ ہیٹسبرگ والا جو وزارت ہے اس کا سوال ہے، ان سے جا کے پوچھیں، میں آپ کو ریفر کر دیتا ہوں، میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے، جواب دینے کا عذر اس کے پاس موجود نہیں تھا کہ ان بچوں کو کیوں نشانہ بنایا۔ کہنے لگا نہیں، ہم نے دانستہ نشانہ نہیں بنایا ہوگا۔ یہاں یہ خاصا یعنی بے بس ہوا، اس کے پاس اس سوال کا جواب سرے سے موجود نہیں تھا۔ اب ماہرین اسپیکولیٹ کر رہے ہیں کہ یہ جنگ واقعتاً لنگر آن ہو سکتی ہے، مشرق وسطیٰ میں کاروباری سرگرمیاں مان پڑتی ہیں، گیس پائپ لائن، آئل انڈسٹری سعودی عرب کی، اس کے بارے میں دوران نے کہا ہم نے ہٹ نہیں کیا، لیکن قطر میں LNG کی پروڈکشن بند ہو رہی ہے۔ دیکھیے آئل اگر یہاں سے رکتا بھی ہے تو بھی 10% قیمتوں میں اضافہ ہوا، اس سے زیادہ میکسیمم $100 پر بیرل پہ چلا جائے گا۔ ماضی میں جب LNG وغیرہ اتنی فراوانی سے نہیں تھی تو یہ 150-200 بیرل پہ جاتا تھا۔ اب LNG اگر بند ہوئی تو پوری دنیا کو وقت پڑے گا۔ جاپان میں اس سلسلے میں بحث ہوئی، جاپان کی حکومت نے اپنی لوگوں کو بتایا کہ ہمارے پاس 200-250 دنوں کا پیٹرول تیل ہے، ڈیزل وغیرہ، اگر جنگ اور لمبی ہوئی تو پھر ہمیں مسئلہ ہوگا، کیونکہ جاپان کو بھی یہاں سے سپلائی جاتی ہے۔ تو اب آپ نے ہرمز پہ نظر، اور اس چیز کی نظر کہ 1-2 گھنٹوں کے بعد اسرائیل کیا تصدیق کرتا ہے کہ رات گئے اس نے جب تہران خالی کرنے کا اعلان کروایا تھا تو کیا اس نے وہاں پہ بدبختی کی ہوگی، اس کا انتظار ہے، ان خبروں کا، اس تصدیق کا جو ایران سے اور اسرائیل سے ہمیں ملے گی۔ فی الحال جانے سے پہلے میں آپ سے عرض کر دوں کہ جو 28 فروری کو پاکستان نے بگرام ایئر بیس کو ہٹ کیا تھا، اس کی ڈیٹیلز بڑی خوفناک آ رہی ہیں۔ نیو یارک ٹائمز نے تصدیق کی اور پاکستانی حکام نے بھی کچھ معلومات شیئر کی ہیں صحافیوں کے ساتھ کہ جو بگرام ایئر بیس ہے وہاں پہ واقعی اسٹرائک کیا، خوفناک اسٹرائک کیا، وہاں پہ بڑی تعداد میں جو ایمونیشن تھا اس کو تباہ کیا۔ 3 بلیک ہاک ہیلی کاپٹر امریکہ کے چھوڑے ہوئے وہاں پڑے ہوئے تھے، وہ مکمل ناکارہ ہوئے۔ 500 ہمویز جو وہیکل ہے امریکہ کی وہ وہاں موجود تھی ان کے استعمال میں، وہ تباہ کی گئی ہیں۔ 2000 ڈرونز تباہ کیے گئے ہیں۔ 40,000 سے زائد M16 رائفل جدید جو دہشت گردوں کے ہتھے پہ چڑھتی تھیں وہ بھی تباہ کی گئی ہیں۔ ایک خبر میں نے اور دیکھی جس کی میں نے دیکھا ہے، محمد مالک صاحب بھی تصدیق کر رہے تھے، مجھے بھی اس کی اطلاع تھی کہ پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سراج حقانی ہوں یا ملا یعقوب ہوں، یہ دوست نہیں ہیں جن کے بارے میں سمجھا جاتا تھا۔ ان کو پیغام دیا گیا ملا ہیبت اللہ صاحب کو، ملا ہیبت اللہ اخونزادہ کو، کہ آپ فتویٰ دیں اور معنی خیز فتویٰ دیں کہ افغانستان کی سرزمین دہشت گردی کے خلاف استعمال نہیں ہو سکتی، اس سے نیچے کوئی اور بات چیت نہیں ہوگی۔ اور ہمارا جو آپریشن ہے وہ جنگ کی وجہ سے نظروں سے تو تھوڑا نیچے آئے، لیکن وہ جاری ہے جب تک ہمارے اہداف پورے نہیں ہوتے۔ میری اطلاع یہ ہے کہ اس سرحد پہ ڈیورنڈ لائن پہ ایک بفر زون قائم کیا جائے گا تاکہ دہشت گردوں کی آمد و رفت جو ہے اس کو روکا جا سکے۔ یہ خبر ہے پاکستان افغانستان کے حوالے سے۔ میں آپ سے ملاقات کروں گا اگلے ویلاگ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔